बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हिदायत टीवी के प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर रिंचन। नाज़रीन, आज हम एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ पेश खिदमत हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के दरमियान और ख़ुसूसन मकतब तशय्युअ में एक नई बहस छिड़ी हुई है। एक अहम मौजू पर बहस चल रही है और वो है यकसां कौमी निसाब। यकसां कौमी निसाब के हवाले से दीगर जो पाकिस्तान के शहरी है उन्हीं के साथ साथ ख़ुसूसन मकतब तशय्युअ को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से काफ़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुके हैं और हुकूमत के साथ इस हवाले से बातचीत भी चल रही है। आखिर मकतब तशय्युअ को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से और यकसां निसाब तालीम के हवाले से जो हुकूमत के साथ जो बातचीत चल रही है इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या लाहेअमल है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है अल्लामा मक़सूद अली डोमकी, जो कि मरकज़ी तर्जुमान व कन्वीनर निसाब कमेटी है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के। अल्लामा साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये यकसां कौमी निसाब है, इसमें कौन से वो नुकात मुतनाज़ा हैं या आप लोगों को इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं उन नुकात की तरफ आऊँगा जो मुतनाज़ा हैं और जिन पर इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों शियायान अहले बैत को एतराज़ात हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की जो तहरीक है, पाकिस्तान 1947 में बना तो वो शिया सुन्नी के मुश्तरका काविशों से बना। बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह शिया थे। मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जनाह, जिनकी बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, जदोजहद है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हुसूल के लिए, वो शिया थीं। आले मोहम्मद से अकीदत रखने वाले, इसना अशरी शिया थे, 12 इमामों को मानने वाले। और तहरीक पाकिस्तान शिया सुन्नी मुसलमानों ने मिल के यह तहरीक चलाई और जिस वक्त कायद आज़म को काफ़र आज़म कहा जाता था और एक मसलक और मकतब फ़िक्र उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के शिया और सुन्नी मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे थे और उनकी जदोजहद कामयाब हुई। देखें, पाकिस्तान बनने के बाद एक साम्राज्य एजेंडा के तहत आहिस्ता आहिस्ता अहले तशय्युअ को दीवार से लगाने की कोशिशें की जाती रहीं, काफ़र काफ़र के नारे बुलंद किए जाते रहे और एक माइंड सेट पाकिस्तान पे मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जिनका हदफ ये था, जिनका मकसद ये था कि अहले तशय्युअ को पाकिस्तान में कमज़ोर किया जाए। और ये इंतहाई बदकिस्मती होगी इस मुल्क की कि यहाँ वहदत और इत्तेहाद की बजाय फ़िरकावारियत का बीज बोया जाए, इख्तलाफात की बात की जाए, नफ़रतों को हवा दी जाए। देखिए, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के तहत वजूद में आया और ये एक इस्लाम के नारे में मुल्क बना, किसी फ़िरके के नारे के तहत नहीं बना। पहले दिन जब इस मुल्क की बुनियाद रखी गई तो उसमें शिया सुन्नी ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी। अहले शियत उसमें पेश थे और उन्होंने एक इस्लामी पाकिस्तान बनाया। जब पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना निसाब लाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना सोच मुसल्लत करने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले हमने ये मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान रहने दिया जाए, इसको मसलकी पाकिस्तान न बनाएं आप, इसको फ़िरका वारियत की भींट न चढ़ाएं। अगर ये फ़िरका वारियत की तरफ चला गया तो ये कौम तकसीम दर तकसीम के मरहले से जाएगी और फिर पाकिस्तान की कौम जो है वो बहैसियत कौम के कौम नहीं रहेगी, उसके अंदर शदीद इंतशार पैदा होगा। पहले ही बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के उन्वान से पहले ही कौमियत के नाम पर दूरियां पैदा की जा रही हैं। अब अगर फ़िरका वारियत का बीज बोया गया और ये नफ़रतें एक एक इदारे में लाई गई कि ये शिया है, वो सुन्नी है, ये देवबंदी है, वो बरेलवी है, वो अहले हदीस है, ये मुक़ल्लिद है, वो गैर मुक़ल्लिद है, इस तरह की जब आप तकसीम करेंगे, ये हयाती है, वो ममाती है, तो इससे नफ़रतें पैदा होंगी पाक फ़ौज के अंदर, पुलिस के अंदर, बहुत सारे इदारों के अंदर।
تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم نے جب نصاب کی بات ہے جہاں تک، تو اس میں ہمارے اکابرین نے بڑی جدوجہد کی. سب سے پہلے نصاب کا معاملہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جدوجہد کی. انہوں نے جو مطالبات کمیٹی انہوں نے تشکیل دی، اور ان مطالبات میں سر فہرست یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقائد کے مطابق، مذہبی تعلیمات کے مطابق، میں شیعہ ہوں الحمدللہ، میں اہل بیت رسول کو مانتا ہوں، میں ائمہ ہدیٰ کو اپنا ہادی اور رہبر تسلیم کرتا ہوں، تو مجھے میرے مسلک کے مطابق، میری فقہ کے مطابق، میں فقہ جعفریہ کا ماننے والا ہوں، میں کیوں فقہ حنفیہ پڑھوں گا، میں کیوں کسی اور مسلک کی کتابیں پڑھوں گا، میں کیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اپنے لیے معیار رہنمائی سمجھوں گا، جبکہ میں کتب اربع، میری مستند ترین کتابیں میرے پاس موجود ہیں. فقہ جعفریہ جو ہے وہ تمام اسلامی فقہوں میں تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور جتنے بھی اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے ان سے کسب فیض کیا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو میں تو فقہ جعفریہ پہ کاربند رہنا چاہتا ہوں. تو یہ مطالبہ اس وقت اٹھا، اور اس وقت کی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کیا، اور شیعہ طلباء کے لیے شیعہ دینیات جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور اسکولوں میں رائج ہوئی. لیکن حکومت نے اس وقت بھی اس پہ پوری توجہ نہیں دی. یہ شیعہ دینیات تو چھپ گئی، لیکن پڑھانے کے لیے شیعہ ٹیچرز کو، شیعہ علماء کو اداروں کے اندر نہیں وہ کیا گیا، ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ دینیات متروک ہوتی چلی گئی. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ قائد ملت جعفریہ، اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے. وہ ایک عظیم انسان تھے. انہوں نے ایک بڑی جدوجہد کی. جب ضیاء الحق نے اسلام نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے فقہ جعفریہ کو جو ہے نظر انداز کیا اور فقہ حنفیہ کو نافذ کرنے کی بات کی، تو بہت سارے کروڑوں پاکستان کے شہری ایسے تھے جن کو تحفظات تھے. میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں زکوٰۃ آرڈیننس کے حوالے سے، لیکن میری فقہ میں کسی غاصب کو، میں کسی غیر شرعی حاکم کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں مجتہد عادل کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. تو اس وقت ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ اٹھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اہل سنت کے لیے فقہ حنفیہ کو نافذ کر دیں اس ملک میں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ کروڑوں شیعوں کے اوپر آپ کسی اور فقہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ دنیا کے کسی قانون میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ میرا بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے. لہٰذا اس کے لیے پاکستان کے شیعہ اٹھے اور انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی دھرنا دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک نوٹیفیکیشن اور ایک معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نصاب کا جو معاملہ ہے وہ کئی سالوں سے اس ملک کے اندر شیعہ دینیات رائج رہی. ہم کوئی نیا مطالبہ لے کر نہیں آئے، لیکن اس نوٹیفیکیشن کو آہستہ آہستہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا، اور موجودہ حکومت نے یہ نعرہ بلند کیا کہ یکساں قوم اور یکساں نصاب، ایک قوم اور ایک نصاب. یہ نعرہ بلند کر کے انہوں نے یکساں قومی نصاب تعلیم، اس کا جو ہے وہ آئیڈیا دیا. ہم نے اس کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دینی مدارس ہیں ان کا نصاب کچھ اور ہے، جو اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول ان کا نصاب کچھ اور ہے، اور جو سرکاری اسکول ہیں ان کا نصاب کچھ اور ہے. اور چونکہ تینوں کا نصاب الگ الگ ہے، اس لیے ان کی جو پروڈکٹ ہے، ان سے جو لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں، ان کے 3 مختلف زاویے ہوتے ہیں. وہ جو انگلش میڈیم اسکولوں سے، پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. جو سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، جو ظاہر ہے جو نصاب اور جو ٹیچر انہیں میسر آئے وہ کچھ اور رخ پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو مدرسوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی نصاب ہوتا ہے اور کچھ اور ہی ان کا رخ ہوتا ہے. تو ان کو یکساں قومی نصاب کے تحت ایک ہی جہت دی جائے قوم کے جوانوں کو اور طلباء کو اور طالبات کو. ہم نے اس کا خیر مقدم کیا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یکساں قومی نصاب کو ایک فرقہ وارانہ سوچ نے غلط ڈائریکشن پہ لگا دیا، اور اس یکساں قومی نصاب کو انہوں نے ذریعہ بنایا
اپنے ایک مخصوص ٹولے کی جو سوچ ہے اس کو پاکستان کے تمام کروڑوں طلباء پر مسلط کرنے کی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنے کی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ پیغام پاکستان جو ایوان صدر میں جس پہ ہزاروں علماء نے سائن کیے، یہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو نیا نصاب تعلیم سامنے لایا گیا ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں اور میں ان کی طرف ایک ایک کر کے نشاندہی کروں گا۔ ہمارا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ نصاب جہاں بنایا گیا اس کمیٹی کے اندر کوئی شیعہ نمائندہ نہیں ہے، کسی شیعہ عالم کو نہیں رکھا گیا۔ جہاں یہ تحریر ہو رہا تھا، جہاں یہ عبارت تحریر ہو رہی تھی اس نصاب کی، وہاں کسی شیعہ عالم کو نمائندگی نہیں تھی، کسی شیعہ دانشور کی نمائندگی نہیں تھی۔ اس کی نظر ثانی کی جو کمیٹی تھی اس کے اندر بعض جگہوں پہ وفاق المدارس الشیعہ کی نمائندگی موجود تھی، لیکن ان نمائندوں کی جو بات تھی اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ نظر ثانی کمیٹی میں جب یہ معاملات آئے تو وہاں شیعہ نمائندوں نے اعتراضات کیے کہ بھائی آپ نے یہ جو نصاب ترتیب دیا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اعتراض ہے، ہمارے بنیادی جو مذہبی عقائد ہیں، تعلیمات ہیں، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو اس پہ انہوں نے اکثریت کا سہارا لیتے ہوئے ان کی رائے کو رد کر دیا، چونکہ ظاہر ہے اگر وفاق المدارس کی نمائندگی لی جائے تو 4 وفاق ان کے ہیں، جس میں ایک بریلوی مسلک کا ہے، دیوبندی مسلک کا ہے، جماعت اسلامی کا ایک وفاق ہے اور اہل حدیث کا ایک وفاق ہے۔ 4 یہ وفاق ہو گئے اور 5واں وفاق المدارس الشیعہ ہے۔ تو جب 4 اور 1 کا تقابل ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اکثریت کی رائے ووٹنگ ہوتی ہے اور وہ رائے رد کی جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جس ملک کے اندر مختلف مسلک رہتے ہوں، مختلف مکاتب فکر رہتے ہوں، تو فیصلے اکثریت رائے سے نہیں ہوتے، اتفاق رائے سے ہونے چاہیے۔ آپ کس طرح یہ حکومتی اراکین ہیں، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے اعتماد میں لیے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ ان کو اس در کمیٹی میں نہیں تھے نمائندے۔ تو یہ حکومت جو کہہ رہی ہے، حکومتی اراکین جو کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں، جو وفاق المدارس الشیعہ کے نمائندے، ایک جو نصاب کمیٹی تھی نظر ثانی کمیٹی، میں نے عرض کیا کہ جو تحریر کرنے والی کمیٹی تھی اس کے اندر کوئی شیعہ نمائندہ نہیں تھا، لیکن نظر ثانی کمیٹی میں پہلی جماعت سے لے کر 5ویں تک جو نصاب ہے اس میں علامہ سید محمد نجفی صاحب اس کے ممبر تھے، جو قبلہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب کے فرزند ہیں۔ تو اس کمیٹی کے اندر جو نصاب بنایا گیا وہ قابل اعتراض ہے، اس پہ اہل شیعت کے علماء نے سب نے متفقہ طور پہ اس کو جو ہے وہ ناقابل قبول نصاب قرار دیا ہے، جس میں وفاق المدارس الشیعہ بھی شامل ہے، جس میں شیعہ علماء کونسل شامل ہے، جس میں مجلس وحدت مسلمین شامل ہے، اور دیگر جو شیعہ زعماء ہیں، علماء ہیں، ان سب نے مل کر کہا ہے کہ یہ نصاب ہمارے بنیادی جو عقائد ہیں اس سے متصادم ہے۔ البتہ یہ کہ جو شیعہ ہمارے نمائندے تھے ان کی موجودگی کے باوجود یہ نصاب کیسے جو ہے انہوں نے فائنل کر لیا، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز میں وہ خود ہی اس سوال کی وضاحت کر سکتے ہیں جو وہاں ہمارے نمائندے ہیں۔ دوسری جو کمیٹی تھی وہ تھی 6 سے لے کر 8ویں تک، یعنی مڈل۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے علامہ شیخ شفا نجفی صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن میں ایک دفعہ پھر یہ بات دہراؤں گا کہ جو نصاب تحریر کرنے والی کمیٹی تھی اس کے وہ ممبر نہیں تھے، جو نظر ثانی کمیٹی ہے وہ اس کے ممبر تھے۔ تو اس نصاب کے اوپر علامہ شفا نجفی صاحب نے کئی مرتبہ اعتراضات کیے، وہ کمیٹی کے اندر بولے اور انہوں نے متبادل جو اپنی تجاویز تھیں، جو اعتراضات تھے، وہ بھی ان کے سامنے پیش کیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ہے نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے شیخ صاحب نالاں رہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر دیکھیں، اب یہ جب نصاب متنازعہ بن چکا ہے تو اس کے میں دلائل دینا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیوں متنازعہ ہے، آخر کیوں پاکستان کے اس میں کیا ہیں، کروڑوں جو شیعہ ہیں وہ جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس اعتراض کے بنیادیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نصاب اگر آپ شیعہ اور سنی دونوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر تو اس کو کامن ہونا چاہیے، مشترک ہونا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر احادیث بیان کر رہے ہیں صفائی کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تو جہاں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت بیان کر رہے ہیں تو وہاں آپ اصول کافی اور من لا یعذر الفقیہ اور تہذیب الاحکام کی روایات بھی آپ وہاں پہ لائیں، رسول اللہ کی وہ احادیث جو ہماری کتب احادیث میں ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ خوش قسمتی ہے ہماری، الحمدللہ
اکثر احادیث ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں، جو سنی کے اہل سنت کی مستند کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی انہوں نے جو احادیث نصاب میں بیان کی ہیں اس پہ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان نے، محققین نے اس پہ کام کیا ہے، اور تقریباً 70-80% احادیث مشترکہ ہیں، دونوں جو کتب احادیث ہیں ان میں بیان ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آپ دونوں کا حوالہ دے دیں، اس سے اتحاد بین المسلمین کی فضا پیدا ہوگی اور ایک محبت کی فضا بنے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نصاب بناتے ہوئے فاتحین کا ذکر کر دیا، آپ نے دیکھیں، میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے پھر اس کی تفصیل کی طرف آؤں گا۔ بدقسمتی سے اہل سنت کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں، میں ان کو اہل سنت تو نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ ناسبی ذہن ہے، جو اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں۔ ایوان صدر میں ایک تقریب ہو رہی تھی چند سال پہلے، جس میں پیغام پاکستان پہ دستخط کیے گئے، تو ایک مولانا صاحب آئے، پاکستان کے ایک معروف شخصیت تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یا اہل بیت عظام مثال۔ تو آیت اللہ قبلہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ترتیب بدل دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب رکھی تھی، اور خود صحابہ کرام نے جو ترتیب رکھی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے فوراً بعد اہل بیت اطہار کا نمبر آتا ہے، ان کا درجہ، ان کی منزلت آتی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام۔ صحابہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، بہت عظیم شخصیتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اہل بیت پیغمبر سے آپ ان کو پہلے بیان کریں۔ یہ جو ترتیب بدلی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ خود اہل سنت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے۔ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ جب نصاب ترتیب دیا گیا تو اس میں اہل بیت کا چیپٹر ہی انہوں نے نہیں رکھا، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ امت مسلمہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اہل سنت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ایک انہوں نے چیپٹر انبیاء کرام کا رکھا ہے، ایک انہوں نے باب رکھا ہے امہات المومنین کا، ایک انبیاء کرام کے بعد حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پیغمبر اسلام کا باب رکھا ہے، اس کے بعد امہات المومنین کا باب ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا باب ہے، اس کے بعد فاتحین کا باب ہے۔ تو اہل بیت کہاں چلے گئے؟ اہل بیت کا کیوں آپ نے تذکرہ نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا عیب ہے اس نصاب کے اندر کہ آپ نے فاتحین تک بیان کر دیے، آپ نے طارق بن زیاد کا ذکر کر دیا، آپ نے جتنے بھی فاتح ہیں ان تک آپ پہنچ گئے، اور محمود غزنوی تک آپ کو یاد ہے، اور آپ نے اہل بیت پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، جن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ شیعہ مکتب فکر کو فی الحال آپ چند منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں، اہل سنت سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے مکتب فکر ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کی نماز بغیر آل پر درود بھیجے ہو سکتی ہے؟ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو آل رسول پر درود نہ پڑھے۔ میں نے ایک بزرگ اہل سنت کے عالم سے پوچھا کہ جناب آپ جو نیا درود لے کر آئے ہیں، 1400 سال کے بعد آپ نے جو نئی ترمیم کی ہے دین میں اور نیا درود شریف لے کر آئے ہیں، بتائیں کہ آپ کی اپنی کسی مستند کتاب میں یہ موجود ہے؟ میں نے دوسرا کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا آپ درود لائے ہیں، کیا آپ نماز میں یہ درود پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھا جاتا ہے نماز میں، تمام مسالک کے درمیان یہ متفق علیہ ہے۔ کیا جو درود آپ پاکستان کے نصاب میں لائے ہیں اور دفتری اور غیر دفتری تحریروں میں آپ لازم اور واجب قرار دے رہے ہیں، کیا یہ درود شریف آپ اپنی نماز میں پڑھیں گے؟ کہنے لگا کہ نہیں، اس سے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا پھر کیسے آپ، جب آپ کی نماز باطل ہو رہی ہے تو کیسے آپ کروڑوں شیعوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس نئے ترمیم شدہ درود کو پڑھیں گے؟ جس کی یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اس درود کو مطلب ماننے کو تیار نہیں ہے، پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور ادھر شیعہ قوموں میں بھی تشویش پائی جاتی، تو اور اوپر سے اس نصاب کا نام بھی آپ دیکھیں کہ ایک قوم یکساں نصاب، یعنی سب کے لیے ایک کا مطلب یہ کہ سب کے لیے متفق ہو، اتحاد ہو اس سے، تو پھر آخر اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اتحاد سے دور کبھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عناصر کون ہے جو ایسے نصاب کو لا رہے ہیں جس سے اتحاد کے بجائے مزید تفرقہ بازی ہو رہی ہے، مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے؟ جی، بدقسمتی سے یہ ضیاء کی باقیات ہیں، اور ضیاء الحق خدا ان کو غریق جہنم کرے، اس نے پاکستان کو ایک آگ کی طرف دھکیلا اور وہ ایک جہنم کی طرف اس ملک کو لے گیا، فرقہ واریت کی آگ کی طرف۔
اب صورتحال یہ ہے کہ آپ پاک فوج میں چلے جائیں، کسی بھی ریاستی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں تک اس کے آپ کو اثرات نظر آتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو نصاب تعلیم بنایا گیا ہے یہ بغض اہل بیت کے کسی ناصبی نے بنایا ہے۔ اس نصاب کے اندر آپ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہماری سر آنکھوں پہ، آپ حضرت حمزہ سید الشہداء کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان متفق ہے، جو امت مسلمہ کو ناز کرنا چاہیے ایسی عظیم شخصیت پر جسے اسد اللہ اور اسد الرسول کہا گیا، جو اللہ کا شیر ہے اور رسول اللہ کا شیر ہے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول جس نے عظیم جدوجہد کی، جس نے مدینہ طیبہ میں دین کا نور پھیلایا، جو شہید ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ، آپ اس عظیم صحابی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس نصاب کے اندر عاشق رسول حضرت اویس کرنی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس نصاب کے اندر ڈھونڈ کر حضرت عمرو بن عاص کو لائے ہیں جو انتہائی متنازع ہے امت مسلمہ کے درمیان، جس نے خلیفہ راشد، اہل سنت جس کو خلیفہ راشد تسلیم کرتی ہے، امیر المومنین حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ کی۔ دیکھیں ان کے کردار کے اندر دو ہی چیزیں تاریخ نے لکھی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس نے خلیفہ راشد کے خلاف تلوار اٹھائی، جنگ کی، جنگ صفین میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے سب و شتم کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ میں مروان کو حضرت کہنا شروع کر دوں، اور کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے خلیفہ راشد امام المتقین امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی، ہمارے شیعہ بچے آ کے اس کی فضائل پڑھیں گے اور فضائل بیان کریں گے؟ آپ یہ توقع نہ رکھیں ہم سے۔ علامہ صاحب کئی عرصے سے آپ لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو لبرلز ہیں یا جو دیگر این جی اوز ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ایک چھوٹے جملے پہ وہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں تو حکومت کی جانب سے جو اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان کے افراد کے بیانات آ جاتے ہیں، وہ اس کو روک دیتے ہیں، اس پہ مزید ترمیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے، تو ابھی حکومت کی اور آپ لوگوں کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، حکومت کی طرف سے جو رسپانس ہے آپ لوگوں کا وہ کیا ہے؟ دیکھیں حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سرد مہری ہے۔ حکومت کی طرف سے وزیر تعلیم صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں، اب تک انہوں نے اتنے سارے خدشات کے باوجود کروڑوں پاکستان کے شہری آپ کی وزارت پر انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے کردار زیر سوال ہے۔ شفقت محمود صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں، وہ اگر کوئی جمہوری حکمران ہوتے اور جمہوریت کا پاس ہوتا ان کو تو اب تک وہ بھلا چکے ہوتے، شیعہ علماء کے ساتھ ان کی 10 نشستیں ہو چکی ہوتی، اعتراضات کو خود سن لیتے۔ انہوں نے تو ابھی تک کوئی ملاقات بھی نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس کو جو ہے توجہ دی ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ کا تعلق ہے، جب بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھی، ہم نے پریس کانفرنس کی، دیگر جو علماء ہیں انہوں نے اس پہ گفتگو کی اور سب نے اس پہ آواز اٹھائی، تو اس کے بعد انہوں نے ایک نشست کا اہتمام کیا جس میں وہ نشست کافی مثبت رہی، بہتر رہی۔ اس میں ذمہ داران موجود تھے، جو یکساں قومی نصاب ہے اس کو بنانے والے تمام اہم افراد اس میں موجود تھے۔ تو وہاں ہمارے خدشات کو سنا گیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ میں قوم کی آگاہی کے لیے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پہ ہمارے اعتراضات دو ہیں۔ فقط یکساں قومی نصاب پہ ہمارا اعتراض نہیں ہے، ایک اور اعتراض ہے جو اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ قومی اسمبلی کی ایک قرارداد ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر علی محمد خان نے ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد ختم نبوت کے حوالے سے تھی، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ پاکستان میں قادیانیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں اور ختم نبوت کے خلاف انہوں نے تبلیغات کی ہیں، تو اس لیے پاکستان کا یہ معزز ایوان قومی اسمبلی ختم نبوت کے حوالے سے یہ فیصلہ کرتا ہے قرارداد میں کہ جہاں بھی حضور کا اسم گرامی لکھا جائے گا تو ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ لیکن علی محمد خان چونکہ ایک ملا گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا پس منظر کچھ اس طرح کا ہے، تو اس نے وہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے اوپر جو درود لکھا وہ ان الفاظ میں لکھا کہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم،
یعنی اس میں بھی چینجنگ کی، اس میں چینجنگ کی، اور وہ ایسا انہوں نے درود لکھا جو 14 صدیوں میں خود اہل سنت کے ہاں کہیں رائج نہیں ہے۔ اہل سنت کی کسی ایک کتاب سے وہ دکھا دیں کہ بھئی آپ کے ہاں یہ درود ہے، صحیح بخاری میں دکھا دیں، صحیح مسلم میں دکھا دیں، ابن ماجہ میں دکھا دیں، سنن ترمذی میں دکھا دیں، آپ اپنی کتابوں میں ہمیں دکھا دیں، ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ جناب کم از کم آپ کے ہاں تو مسلم ہے۔ تو یہ ایسا درود انہوں نے لکھا، وہ بنیادی طور پہ خاتم النبیین کا عنوان تھا۔ تو وہ ہمارے مذہبی امور کے جو وزیر صاحب ہیں نور الحق قادری صاحب، وہ بھی بادشاہ آدمی ہیں، انہوں نے بغیر یہ کہ اس کے مختلف مکاتب فکر کی رائے لیے، اب قومی اسمبلی کوئی وہاں علماء تو نہیں بیٹھے ہیں، کوئی مذہبی وہ اتھارٹی تو نہیں ہے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کو فوراً آپ کم سے کم اسلامی نظریاتی کونسل ہی میں بھیج دیتے، جہاں مختلف مکاتب فکر، چونکہ قانون یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ نظر ثانی کے لیے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، لیکن انہوں نے یک طرفہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جہاں بھی حضور کا اسم گرامی آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے نام کے ساتھ ایک تو خاتم النبیین لکھا جائے، ساتھ میں لکھا جائے کہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ جی بالکل، تو علامہ صاحب اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی جہاں وہ جس طرح کر سکتے ہیں، پرسنل انفلوئنس کے لیں یا دیگر جو ہے وہ اسی طرح تبدیل کی ہے، لوگوں کو اتفاق کرنے کی یا نظریاتی کونسل یا دیگر کو اعتماد میں لینے کی کہیں پہ کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے حکومت کو کیا تجاویز دی ہے، یہ اس کے پر ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، ہم نے حکومت سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ آپ یکساں قوم اور یکساں نصاب لا رہے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں بے حیثیت ایک قوم کے ملت جعفریہ کو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پاکستان میں وحدت کے علم بردار ہیں، اتحاد کے علم بردار ہیں، لیکن خدا را آپ اس نصاب کو خود متنازع نہ بنائیں، آپ اس کو تکفیری نصاب نہ بنائیں، ایک مسلک کا نصاب نہ بنائیں۔ جب بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اس صورتحال میں ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے، ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے، ہم تو اپنے بزرگوں کی جو محنت ہے اس کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے، قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے، ان سے پہلے سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عظیم قربانیاں دی، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے اس طرح کے وارث ہیں کہ ان کی تعلیمات کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ پاکستان کے اندر یہ جو متنازع نصاب ہے، اس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ اس کی اصلاح کریں، نظر ثانی کریں۔ اس وقت ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں، اس کو سب تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بنائیں۔ اور آپ لوگوں نے اپنی جانب سے بھی کچھ تجاویز پیش کی ہے کہ مثلا یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، ریٹرن فارم میں یا حکومت کو دی ہے؟ جی ہاں، اس کے لیے تحریری طور پہ ہمارے، چونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تعلیم ابھی صوبائی میٹر ہو چکا ہے، جو 20ویں آئینی ترمیم تھی، اس کے بعد جب صوبوں کو اختیارات منتقل ہوئے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، تو تعلیم صوبائی معاملہ بن گیا۔ جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق سندھ صوبے نے 1 سال کی مہلت لی ہے کہ بھئی یکساں قومی نصاب کو آپ ذرا آزما کے دیکھ لیں دوسرے صوبوں میں، اور چونکہ وہاں ایک مخالف گورنمنٹ ہے، اس کی پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات ہیں، تو انہوں نے فی الحال 1 سال دیکھو اور ویٹ اینڈ سی جس کو کہتے ہیں، انتظار کرو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو باقی صوبوں میں یہ رائج کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر ایک متحدہ علماء بورڈ ہے، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، انہوں نے اس پہ پنجاب کے اندر پورے اس نصاب پرائمری کا جو نصاب ہے اس پہ ایک صفحے پہ انہوں نے وفاق المدارس الشیعہ علامہ افضل حیدری صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس پہ تحریری جواب دیا ہے۔ اور یہاں جو اسلام آباد میں ہمارا نصاب کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کی جو میٹنگ ہوئی ہے ڈائریکٹر صاحبہ کے ساتھ، مریم چوگتائی صاحبہ کے ساتھ، تو اس پہ کام ہو رہا ہے، اور عنقریب ہم اپنی جو تجاویز ہیں وہ سب سے پہلے ہم نصاب کے بنیادی اصول طے کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم صفحات کی طرف جائیں گے، چونکہ ہمیں یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلے نصاب کے اصول طے ہوتے ہیں جس کو نصاب کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کتاب بنتی ہے، اس کے اندر بنیادی جو اصول دیے گئے ہیں نصاب کے اندر، کریکولم کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا کوئی بھی مجوزہ جو انتشارات ہے یا جو نشر و اشاعت کا ادارہ ہے وہ اس کے مطابق اپنا نصاب چھاپ سکتا ہے۔ یعنی تمام صوبوں میں آپ لوگ اس پر ورک کر رہے ہیں اور متعلقہ اداروں سے بھی رابطے میں ہیں تاکہ اس پہ بہتر ورک ہو۔ اچھا علامہ صاحب، اگر چونکہ پریس کانفرنس میں بھی بار بار ذکر بھی ہوا اس پہ کہ اگر حکومت نہیں مانتی اس چیز کو تو آپ لوگوں کا نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، کل ہم نے ایک مشاورتی اجلاس رکھا تھا مرکزی دفتر میں مجلس وحدت مسلمین کے میزبانی کے تحت، اس میں ہم نے علماء کرام کو دعوت دی، پنڈی اسلام آباد کے، اس کے علاوہ قومی شخصیات جو
दानिश्वर हजरात हैं और जो माहिरीन तालीम हैं, और फिर हमने मुख्तलिफ सतह पे मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है हमारी शिया उलमा कौंसल के साथ, वफाकुल मदारिस शिया के ज़िम्मेदारान के साथ, और जो दीगर उलमा किराम हैं उनके साथ मुलाकातें जारी हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चूँकि पूरी कौम का मसला है, किसी एक तंजीम का नहीं है, पूरी मिलत जाफरिया का इस पर मुत्तफ़िकुन अलैह जो है मौक़िफ़ होना चाहिए और इस पर हमारी वहदत का इजहार होना चाहिए। हमने हुकूमत को वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा है कि ये ऐसा मसला नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर सकें। हम इस पर अनकरीब एक कौमी शिया कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का ये मुल्क गिर कौमी शिया कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, KPK से और गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से 5 सूबे और 6ठी जो रियासत है, इन सब से के अकाबरीन को, शिया रहनुमाओं को और तमाम तंजीमों को हम दावत दे रहे हैं। हम सबको इस्लामाबाद में जमा करना चाहते हैं। एक ग्रैंड इजलास होगा, उसके अंदर हम अपने आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम हुकूमत के वादे को भी देख रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते हम उनके वादे को देखेंगे। हम सब्र करेंगे 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। अगर 15 दिन में हमें नज़र नहीं आया कि वो इस वादे को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हम एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे, हम एजिटेशन की तरफ जाएंगे और फिर पाकिस्तान के करोड़ों शिया इस निसाब के ख़िलाफ़ रोडों पर होंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और मामलात को इंतहा की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। तो नाज़रीन किराम, अल्लामा मकसूद डोमकी साहब थे जो निसाब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात इनके ज़िक्र कर रहे थे और तफसीली उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की। नाज़रीन किराम, आपसे भी इल्तमास है कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं और इस यकसा निसाब के हवाले से क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपके मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।